अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट इजाज राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि जानते हैं आप कि 23 मार्च वो दिन है जब मिंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में। और ये वो दिन था जब पाकिस्तान के मुसलमानों ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए सही मानों में जद्दोजहद शुरू कर दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तकरीबन हमें 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। पाकिस्तान में बहुत से नशेबो फराज भी आए और हम आज जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ हैं जनाब डॉक्टर अरशद साहब, जो कि बहुत ही सीनियर रहनुमा भी हैं सियासी और समाजी। इसके अलावा गौसिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं और साथ ही तशरीफ रखती हैं फरजाना कौसर साहबा, जो कि सियासी रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लुक है। तो मैं बात डॉक्टर साहब से शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप पूरी दुनिया घूमे हैं, बहुत से ममालिक में आप गए हैं। जब सर आप बाहर के ममालिक में जाते हैं, जब अपने मुल्क को सोचते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो मोहब्बत है उसके बारे में आपके दिल में क्या एहसास और जज्बात होते हैं? प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के मुतल्लिक उस वक्त यही मेरे दिल और दिमाग में बात आती है कि काश जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ जिस मुल्क में इन लोगों को चलते फिरते बैठते उठते अमल करते, उसी तरह हमारा मुल्क भी ऐसे काश हो जाए। और उसके पीछे देखें, हम सोच तो सकते हैं, वहाँ जाके हमारी अपनी डायरेक्शन सही हो जाती है। इधर जब हम आते हैं तो हम इन्हीं लोगों में रच बच जाते हैं। और ये बुनियादी जो मेरे नज़दीक है, जो मैंने असेस किया है कि हमारी जो बचपन से तरबियत है, पहली जो माँ बाप की घर से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल से लेकर हाई तक कॉलेज तक, वही हमारी बुनियाद। जब बिल्डिंग किसी बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो कैसे बिल्डिंग इमारत बन सकती है। हमारे मुल्क में तालीम और सेहत और इसके अलावा जो भी मसले मसाइल हैं बुनियादी तौर पे, वो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हर एक को रोल अदा करना चाहिए, ताकि हम जो है हमारी तरफ देख के वो लोग एक मिसाल बने। जो हमें दर्स मिला है, जो हमें विरासत में चीज़ मिली है, वो ये है कि कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके बताया है। इस तरह हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कौम में तब्दीली भी आएगी, तरक्की भी होगी और हमारी जिंदगी में आसानियाँ भी पैदा होंगी और तब्दीली भी वाक़ई। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि जो खास तौर पे हमारे नबी का फरमान था और जो हमारे कुरान पे है, उस रास्ते को हमने छोड़ दिया और जो बाकी ममालिक की कौमें हैं उन्होंने उस रास्ते पे गामज़न हुई। शायद यही वजह है कि वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियां हैं। लेकिन सर, आपने ये भी कहा कि फेयरनेस की कमी है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि हम छोटे प्राइमरी लेवल पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें पाकिस्तान की मोहब्बत या तरीके पाकिस्तान के हवाले से बच्चों को अवेयरनेस दें? मेरे ख्याल के मुताबिक जो जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें बुनियादी तौर पे जब बच्चा दाखिल होता है तो पहली क्लास से लेकर 3-4 क्लास तक बिल्कुल उसको बुक्स नहीं दी जाती, बल्कि उसको बैठना उठना, घर में किस तरह जाना है, बड़ों का एहतराम किस तरह करना है, मुल्क के मुतालिक बताते हैं, बैठना उठना बताते हैं। उसकी ऐसी ट्रेनिंग करते हैं कि वो पढ़ा लिखा एक बाशऊर शहरी बना बुनियाद ऐसी रखते हैं कि वो किताबें बाद में देते हैं कि पहले प्रैक्टिकल उसकी ट्रेनिंग करते हैं। कुछ घर से होती है, कुछ स्कूल में होती है, उसके बाद जाके 5-4 साल बाद बुक्स वगैरह तक बच्चा पहुंचता है। तो उससे तक जब बुक्स तक पहुंचता है तो वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, समझता है। समझ के पढ़ना और रटा लगा के पढ़ना बहुत फ़र्क है। तो जब कोई भी काम समझ बूझ से और खुलूस दिल से किया जाए तो उसी में तरक्की होती है। तो हमें देखें, मैंने तो जितने भी ममालिक देखे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह चलते फिरते बैठते उठते
آپ کو یوں لگتا ہے جیسے قرآن پاک سامنے لکھا پڑا ہے جو کہ لوگ دیکھ کے عمل کر رہے ہیں. ہم نے قرآن پاک کو سمیٹ کے اس طرح اتنے باادب طریقے سے اوپر رکھ دیتے ہیں. کبھی کبھار سال میں 6 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد اس کو کھولتے ہیں. تو قرآن پاک کی اسٹڈی کرنی چاہیے. اب تو اتنا جدید دور آ گیا ہے اور چینل والا جو ہے الحمدللہ صبح ترجمے کے ساتھ قرآن پاک اگر آدھا گھنٹہ 15 منٹ یا 1 گھنٹہ سن لے تو اس پہ عمل کرے تو میرا خیال ہے کسی ایک چیز پہ آپ عمل کر لیں. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور زکوٰۃ پہ عمل کر لیں. وہ چند ایک بنیادی چیزوں کو پکڑ لیں, ان میں چلیں تو آپ کے دیکھیں ملک میں کیا ویسے ہی ذہنی سکون ہوگا اور جو بھی آپ کام کریں گے الحمدللہ اس میں برکت بھی ہوگی اور خیر بھی ہوگی. میڈم یہ بتائیں کہ ہم اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی, سندھ, بلوچستان, سرحد اور پنجاب, یہ ایک مجموعہ ہے پاکستان کا, لیکن ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعد میں ہم جو ہے مختلف صوبوں میں بٹ گئے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ہمیں یکجا ہو کے نہیں جینا چاہیے؟ دیکھیں ہم ہیں تو یکجا ہی, لیکن یہ ہمارے صوبے ہیں, ہم پاکستانی ہیں اور بینگا مسلم اور بینگا پاکستانی ہمیں پاکستان کی ترقی پہ کام کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر دیکھیں رول آف لائف اس لیے ہے کہ انہیں سکھایا جاتا ہے. یہاں پہ رولز بنتے ہیں, قانون بنے ہوئے ہیں, امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم ہی ان پہ عمل نہیں کرنے دیتے. اگر ہمارا کوئی کیس ہو جائے کسی بھی بڑے بندے کا, وہ خود سے فون کرا کے اسے فوراً بند کراتا ہے. یہ اگر قانون غریب امیر اور چھوٹے بڑے کے لیے اگر برابر ہو جائے اور ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے انڈیویجولی, آپ سب کام گورنمنٹ پہ مت ڈالیں کہ سارے کام گورنمنٹ ہی کرے گی, سب کچھ ہمیں سہولتیں گورنمنٹ دے گی. ہر بندہ اپنی جب ضرورت اپنی نیڈ محسوس کرے گا, اسے یہ پتا ہوگا کہ اس کی کیا کام کرنے سے اس ملک میں کتنی ترقی ہوگی. اور اگر ایک جیسے بڑا بندہ اپنے کام ڈفرینٹ طریقے سے کراتا ہے ہر بندہ, تو اسی طرح اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی وہی کام کرتے ہیں. اس چیز کو رکنا چاہیے. جب یہ چیز رکے گی تو پاکستان تب ترقی کرے گا. اب سندھ ہو, بلوچستان ہو یا پنجاب ہو, ہم سب پاکستانی ہیں. بے شک 5 صوبے ہیں لیکن اس پہ ایک ہی وزیر اعظم ہے, ایک ہی صدر ہے, اور اسی کے اکارڈنگلی اس کے لا کے مطابق سارے چل رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں رول فالو کرنے چاہیے. باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مطلب قانون ہے وہ مذاہب کا صرف فرق آتا ہے کہ ان کا مذہب اسلام نہیں ہے, ورنہ وہ قانون وہی استعمال کر رہے ہیں جو اس وقت حضرت عمر فاروق کے ٹائم تھا. اگر ہم بھی چاہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف ہمارے میں چھوٹا بڑا امیر غریب بہت زیادہ ہے. یہ تفریق ختم ہوئی جس دن, اس دن ہم ترقی کریں. ڈاکٹر صاحب آپ اکثر باہر کے ممالک میں وزٹ کرتے ہیں, جب سر آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, وہاں پہ آپ جاتے ہیں, تو ایسے کون سے اساس و جذبات ہوتے ہیں جو پاکستانی ہونے پہ آپ کو فخر ہوتا ہے, یا وہاں پہ آپ کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں جب آپ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر چاہے انسان ہو, کوئی بھی پرندہ بھی ہو, وہ اس کو اپنا گھر بہت عزیز ہوتا ہے. جی جی. اور ہمارا جو پاکستان ہے الحمدللہ سب سے بڑھ کر دنیا میں سب سے خوبصورت بھی ہے, اور ہم اس سے پیار بھی کرتے ہیں. اور اس سے اگر آپ مجھے یہ پوچھیں تو ہمارے نزدیک سعودی عرب ہے. جی جی. اس لیے وہاں اللہ پاک کا گھر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کافی صحابہ کرام ہیں. تو اس لیے پاکستان میں ہر وہ چیز ہے جو ہماری ضرورت ہے. ہماری ہر چیز موجود ہے, صرف ہمیں اگر استعمال کرنا نہیں آتا تو وہ کسی اور کی غلطی نہیں, کسی ملک اور کی غلطی نہیں, کسی کی پالیسی نہیں ہے. ہماری اپنی اگر پالیسیاں نہ ہوں یا ہمیں شعور نہ ہو, اتنے اویئرنیس ہی نہ ہو کہ ہمیں اس چیز کو کس طرح استعمال کرنا ہے, تو پھر یہ تو گاڑی نہیں چل سکتی اس طرح. میڈم یہ بتائیں, علامہ اقبال صاحب نے جب پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پریکٹیکل کر کے پاکستان بنا کے دکھایا, اور اس وقت ان کا جو موٹو تھا, اب کیا سمجھتے ہیں ہم اس کے قریب ہیں یا دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان ظاہر علامہ اقبال صاحب کا ایک خواب تھا کہ ہم ایک آزاد مملکت, آزاد ملک میں رہیں جہاں ہم اپنے مذہب کی جو ہے نا تبلیغ کر سکیں, اپنے مذہبی رسوم یا فرائض ادا کر سکیں, 5 وقت نماز, قرآن یا جو بھی ہماری رسم و رواج ہے ان پہ ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو نا.
اور پھر اس ملک کی ترقی میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت مطلب ہوگی جب ہم صحیح معنوں میں چلیں گے, ہم اپنے رستے پہ صحیح تعین کریں گے اور ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے گا, وہ دوسرے کا منہ نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں, ایک بہت بڑی کمپنی کے آپ چیئرمین بھی ہیں سر, جب آپ اپنے پروفیشنل میں ہوتے ہیں تو آپ پاکستان کی آپ کے اندر کیا سوچ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کریں سر؟ اور اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو بزنس مین ہے اس کو تو یہ کرنا چاہیے کہ جتنا ایمانداری کے ساتھ ٹیکس بنتا ہے اگر وہی ادا کر دے تو یہ بڑا کام ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ یہی ہے کہ ہر بزنس مین کو اپنا اپنا ٹیکس ادا کرنا چاہیے اور ملک کے ساتھ محبت تب ہے کہ اگر ٹیکس بھی دیں اور دیانتداری سے کام بھی کریں. اور جیسا کہ میڈم بتا رہی تھی کہ پاکستان, دراصل نا پاکستان ہمیں ملا وراثت سے, ہمیں جو چیزیں وراثت سے ملتی ہیں ان کی ہمیں قدر نہیں ہے, اور جو جس نے حاصل کی ہوتی ہیں وہ تو میرا خیال ہے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو موجود ہیں. مگر ہم جب پچھلی تصویر دیکھتے ہیں, ویڈیو تصویریں, تو یقین جانے وہ دیکھ کے ہمیں رات کو نیند تک نہیں آتی کہ اتنی قربانیاں, اتنی مصیبتیں, اتنی مشقت کے ساتھ ہم نے ملک حاصل کیا, اور حاصل کرنے کے بعد جو ہم لوگ اس 22 کروڑ عوام کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم میں احساس پیدا ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں رہا. پتہ نہیں ہم کہاں فالٹ کر رہے ہیں, اور ہر بات جو ہے گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کا قصور ہے. ان کا کیا قصور ہے؟ 22 کروڑ عوام سے وہ ووٹ لے کر آتے ہیں مختلف, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, تو جو ان کو ہم جب بھیجتے ہیں عوام کو, جب یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو بھیج رہے ہیں, کس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں, تو گلا کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سیاستدان جو ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے بعض دفعہ پاکستان کے اگینسٹ بھی باتیں شروع کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے یا ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میرے خیال سے تو پاکستان کے اگینسٹ تو کوئی بندے کو بات کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. جس دن پاکستان ہی نہ ہوا تو سوچے ہم کہاں جائیں, پھر ہم غلام ہو جائیں گے نا, کسی دوسرے کے نیچے ہوں گے, اس کے جواب دہ ہوں گے, اور پھر اسی کے اکارڈنگ چلیں گے, جو وہ چاہے گا ہم سے وہ کروائے گا نا. جب پاکستان نہیں تھا تو ہماری سوچیں کیا حالت تھی, اور ہمیں جس طرح انہوں نے مطلب جتنی قربانیاں اپنی عزت کی ہر چیز کی دی گئی ہے. پاکستان اتنی آسانی سے نہیں حاصل ہوا کہ جیسے نظر آ رہا ہے, یہ سب ایسا نہیں تھا. اس سے اگر اس کی ہسٹری میں جائیں تو پتہ چلے کہ کتنی دکھ, کتنی تکلیف ہمارے آبا و اجداد نے دیکھی ہے. تو کسی کو بھی پاکستان کے اگینسٹ تو جانا ہی نہیں چاہیے. میں خود بینگ مسلم, بینگ پاکستانی, میں اس کی مذمت کروں گی اگر کوئی بھی جائے گا. اور پولیٹیشین کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں ہر پارٹی اپنے جب آتی ہے اپنے لائعمل اور اپنے منشور کے ساتھ آتی ہے. جیسے پی ایم ایل نون کا ہی سارا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا, لیکن آپ پی ایم ایل نون کے 3 ٹینیور ہیں نکال کے دیکھیں, اگر ترقیاتی کام نہیں ہوئے تو پھر آپ بتائیں. ہمیشہ پی ایم ایل نون نے پبلک کی ترقی کے لیے کام کیے ہیں. جتنے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ روڈ جو ہے ہماری بیسک نیڈ نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ روڈ آپ کی بیسک نیڈ کیسے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نون والے روڈ بناتے ہیں, جی نون والے لیے آپ کی روڈ بیسک نیڈ کیسے نہیں ہے. اگر یہاں پہ اس آپ کی جو جگہ ہے اس کو اگر روڈ نہیں لگتا, آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی سہولت دنیا کی آ سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں آئے گی. جب آپ کوئی گھر لیں گے پہلے آپ اس کا رستہ دیکھیں گے, اس کا روڈ دیکھیں گے, پھر آپ اس گھر کو خریدیں گے. اگر کوئی مارکیٹ ہے, اسکول ہے, یا کچھ بھی ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی کام ہوں گے اس کے لیے پہلے آپ کو روڈ ہی چاہیے نا. اگر ہمارا موٹر وے نہ ہوتا تو سوچیں جب یہ جنگ کے حالات ایسے, اللہ نہ کرے کبھی ویسا ہو, لیکن جب انڈیا انریسٹ پیدا کرتی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں موٹر وے کھولنا پڑتا ہے, اس کے لیے جگہ رکھنی پڑتی ہے ہمیں, تو ہمارے جہاز یہاں آئیں گے کریں گے. تو جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ کیے پی ایم ایل نون نہیں ہے, چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن ہسٹری سامنے آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جب
آزادی کی تاریخ چل رہی تھی، اگر ہم سرحد کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ آرمی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کے لوگ ہی جو وہ مجاہدین کی شکل میں فائٹ کرتے تھے. کیا وجہ ہے کہ آج یہ ہمارے علاقے دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں؟ سر اس سے کیسے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے یا اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو پہلے آج سے 9/11 کے بعد ہی یہ جو بھی صورتحال ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. تو ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہوا چلے تو ہوا کا رخ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت حصہ مل جاتا ہے. تو کافی حد تک گورنمنٹ نے مل کے، پچھلی گورنمنٹ نے، اس نے بھی، سب نے، خاص طور پہ اس میں فوج کا کافی رول ہے، اور بھی لوگوں نے، سب نے جتنا رول ادا کیا ہے. یہ اب تو ماشاءاللہ ملک میں امن و امان ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. میڈم یہ بتائیں کہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، طب میں مسلمانوں نے بڑی ایک اہم رول تھا، اس کے علاوہ مسلمانوں نے بڑے عرصے تک دنیا پہ حکومت کی، لیکن اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج مسلمان ہر جگہ پس رہا ہے. آپ بوسنیا کی مثال لے لیں، چیچنیا کی لے لیں، افغانستان کی لے لیں، اس طرح بہت سے اور بھی ممالک ہیں. اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتی ہیں؟ کیوں آج مسلمان زوال پذیر ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان اپنے موقف سے ہٹ گیا ہے. پہلے مسلمان، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو جتنے بھی نئے کام سائنس کے ہوں یا کوئی بھی کام ہو، وہ مسلمانوں نے ہی شروع کیے تھے اور انہوں نے ہی ترقی کی تھی. لیکن آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہو گئے، اور یہ انگریز یہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ یہ ترقی کریں. انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ذرا پیچھے دیا، اہمیت دی، اور ہندوؤں کو ہم سے اوپر پیش کیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انڈیا پاکستان کی تقسیم بھی ہوئی تو سب سے نکارا حصے ہمیں دیے گئے اور انڈیا کو سب سے بے زرخیز زمین ان کو دی گئی. لیکن ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج بھی ہمارے بچے بہت، دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ہمارے بچے ہیں. لیکن کیا کمیاں ہیں؟ کچھ معاشرتی کمیاں ہیں، کچھ ماحول کی، فائنینشلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو آگے جانے سے روکتی ہیں. اگر ہماری حکومتیں یا لوگ ان کو سپورٹ کریں تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے نہیں ہوتا. ہمارے بچے بہت زیادہ لائق ہیں، ہمارے ہی بچے باہر جا کے اچھی جگہوں پہ، اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی سہولتوں کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے بچہ یہاں پہ نہیں ہوتا. اور کچھ بچے اس وجہ سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ان کے گھریلو حالات اتنے ان کو اجازت نہیں دیتے. لیکن جس دن مسلمان، جس طرح پہلے ان کا ایک فوکس تھا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے نام پیدا کرنا ہے، اگر آج پھر وہ اسی موٹو کو لے لیں تو آج بھی پاکستان مسلمان سب سے آگے ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کشمیر جس کو ہم اپنی شاہراہ کہتے ہیں، کیا وجہ ہے سر کہ آج دن تک کشمیر آزاد نہیں ہو سکا؟ آج بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن پہ ہم قابو نہیں پا سکے. سر اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ کشمیر کو آزاد، دیکھیں یہ اب ٹائم بھی تھوڑا ہے. آپ نے بات وہ کی ہے جو پورا پروگرام اس پہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال ہماری دعائیں بھی ہیں، کوشش بھی ہے. اللہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی دے گا اور کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے میڈم، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ کشمیری جو حریت رہنما ہیں، جیسے اگر ہم شیخ عبداللہ کی بات کرتے ہیں، محمودہ مفتی کی بات کرتے ہیں، جو بھارت نیاز ہیں، وہ بھی کشمیر کی آزادی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کے لیے لوگ. دیکھیں، کہنے کو تو لوگ بہت سی باتیں خود سے بھی زیوم کر لیتے ہیں، کچھ باتوں کو توڑ مروڑ کے بھی پیش کیا جاتا ہے. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ کشمیر ہماری شہر ہے کہ ہم کشمیر سے علیحدہ نہیں ہے. انڈیا جتنی بھی کوششیں کر لی، یہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے کشمیری یہ مظالم برداشت کر رہے ہیں. کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اگر وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے، وہاں کر دیتے تو آج تک اتنے ظلم و ستم کا نشانہ ہی نہ بنتے. ایک دن قائد اعظم صاحب کی مطلب جب ڈیتھ ہوئی، فوت ہوئے، دوسرے دن کشمیر نے، انڈیا نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کے حملہ کر دیا. اور انہیں صرف قائد اعظم کا ڈر اور خوف تھا. اس کے بعد وہ بالکل آزاد ہو گئے. اور اب تو اس دفعہ انہوں نے جو ان کا شخصی حیثیت بھی کشمیریوں کی ختم کر دی. جو اس گورنمنٹ میں آ کے مودی صاحب کا جو آپ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے دیکھے کیا کہ ان کی شخصی حیثیت ختم کی اور پیلٹ گن سے بچوں کو شوٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اندھے ہو جائیں. لیکن کشمیری کو یہ روک نہیں سکتے. کشمیر چاہے جتنا مرضی یہ ظلم کر لیں، وہ انشاءاللہ آزاد ہوگا اور آزاد ہو کے رہے گا. اور پاکستان کی فوج اور پاکستانی سارے ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم مودی کی بات کرتے ہیں جو اس وقت نہ صرف
بھارت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک موزی بن چکا ہے. اگر ہم لداخ کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، نیپال کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، تقریباً تمام ممالک سے اس کی جو ہے وہ چپکلش جاری ہے. جس طرح بھارت کے حالات جا رہے ہیں اس وقت، وہاں پہ کسانوں کی تحریک بھی بڑے عروج پہ ہے سر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں جیسے رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، کیا بھارت بھی آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے کچھ؟ میں اس سوال کا جواب یہ دیتا ہوں کہ ہمیں پہلے تو اپنے ملک کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کو سدھارنا ہے، اس میں ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے. باقی رہا بھارت کا مسئلہ، وہ ان کا اپنا ہے، اس کے اندر خرابیاں ہیں، ہم سے کم ہیں یا زیادہ ہیں. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ ہمیں پوری کرنی ہے، اور ان کا جو حال ہوگا، جو مکافات عمل ہے جو وہ انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے، ظلم کیے ہیں کشمیر پہ، مسلمانوں پہ، وہ مکافات عمل ہے ان کو بھگتنا پڑیں گے. وہ چاہے مودی ہو چاہے کوئی اور ہو، کسی صورت میں بھی ہو، وہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جو آپ بیجیں گے وہی کاٹیں گے. وہ جو انہوں نے بیجا وہ کاٹیں گے، وہ چاہے کوئی بھی حکمران ہو. ٹھیک ہے میڈم، کیا وجہ ہے کہ خاص طور پہ موجودہ گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ایک جیسا تعلیمی سسٹم لے کے ہیں؟ ہم آج بھی مدرسہ سسٹم، اردو میڈیم، انگلش میڈیم میں پھنسے ہوئے ہیں. اور آپ بھی جانتی ہیں کہ اگر بھی کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کے ایجوکیشن سسٹم کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان سے محبت کے لیے ہمیں کون سے ایسے پروگرام شروع کرنے چاہیے، یا کس طرح اپنے بچوں کو پاکستان کی اہمیت کی اویئرنیس دینی چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک جیسا تعلیمی نظام لائے نا، لایا تو انہوں نے نہیں. ابھی تک انہوں نے زیرو ڈیلیورنس اینڈ کی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ چور وہ چور میں چور. اس کے اگر ان سے بات پوچھی جائے کہ آپ نے کام کیا کیا ہے، یہ چور ڈاکو کے علاوہ آپ سے کوئی جواب نہیں دیتے. تو تعلیم بہت ضروری ہے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، یہ اس میں نو ڈاؤٹ اس میں. اور تعلیم آپ جب اپنے بچے کو اسکول میں بٹھاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے بچوں کو تربیت بھی دیں، انہیں باشعور بھی بنائیں، صرف رٹو طوطا نہ بنائیں. آپ کا یہ بھی تو پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے نا. یہ پہلے لوگوں کو آپ شعور دیں، پہلے لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم اپنی کیا ڈیمانڈ لے کے جائیں اسکول کے پاس. بچہ اسکول سے آتا ہے، بستہ جہاں رکھتا ہے، کچھ گھر ایسے ہیں کہ وہیں سے صبح اسی بستے کے ساتھ جاتا ہے. اور چھوٹا پلے گروپ یا نرسری یا 1 2 کلاس 5 تک تو بچے کو میں کہتی ہوں آپ کیوں ٹیوشن لگاتے ہیں؟ ماں کا کام ہے کہ اپنے بچے کو تربیت کرے، ایجوکیٹ کرے، ماں تربیت کرے، اسکول والے کرے تو ایک مفید شہری بنے گا. سلیبس آپ جب آکسفورڈ کا یا انٹرنیشنل لیول کا سلیبس پڑھائیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو گورا جو ہسٹری پڑھائے گا وہ ہمارے بندوں کو اوپر لے کے جائے گا یا نیچے لے کے آئے گا. آپ پہلے اس بات کو سوچیں کہ گورے نے جو کتاب لکھنی ہے، جو ہسٹری لکھنی ہے، اس میں تو وہ مسلمانوں کو کبھی بھی آگے نہیں کرے گا، یا وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس نے بہت کیا. بہت کم لفظ، میں نے بھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں کہ بہت کم تعریف کی گئی ہے. جتنے ہمارے مغل حکمران یا جتنے بھی یہ گزرے ہیں سارے، ان کے بارے میں انہوں نے کوئی اچھے لفظ نہیں یوز کیے ہوئے. اب جب ہمارا بچہ اپنی تاریخ پڑھے گا، اپنی کتابیں پڑھے گا، تو اس کو اپنی تاریخ سے پیار ہوگا نا، تو اسے پتہ چلے گا کہ ہاں ہمارے ملک میں کیا ترقی ہوئی تھی، کیا نہیں، اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا. سلیبس کا بہت زیادہ ایشو ہے کتابوں کا، کیونکہ بہت وہ چیز جو پڑھانی چاہیے وہ چیز ہے نہیں. اور اس میں سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ بچہ جو ہے وہ اس میں پیرنٹس، اسکول اور معاشرہ، یہ 3 چیزیں ایوالو ہوتی ہیں اور ایک اچھا انسان بنتا ہے. اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز کی کمی رہ گئی تو وہ بچہ اس طرح مفید نہیں ہوگا جس طرح ایک مفید شہری کو ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخر میں سر چلیں، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کام ہمیں حکومت پہ یا اپنے حکمرانوں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تو پاکستان کی محبت میں سر جو بھی ہمارے جتنے بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ کیٹیگری سے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے سر؟ میں تو سب 22 کروڑ عوام کو سامنے رکھتا ہوں، چاہے وہ مزدور ہے، ملازم کر رہا ہے یا کسی شعبے سے بھی اس کا تعلق ہے، اس کا ملک کے ساتھ مخلص ہونا اور احساس پیدا ہو اس کے اندر کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. ملک کے ساتھ اس کو صحیح احساس ہونا چاہیے. جس طرح ہمیں اپنی اولاد کے لیے
एहसास है कि ये हमने ये घर के लिए एहसास है, उस तरह अपने मुल्क के लिए भी मुखलस होना और एहसास होना चाहिए। ठीक है मैडम, एक सेंटेंस में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि ऑनरशिप बहुत बड़ी चीज़ है, इस मुल्क को ओन करें। जब आप किसी चीज़ को ओन करते हैं तो वो आपकी अपनी हो जाती है और आप उसकी प्रोटेक्शन इस तरह करेंगे कि इसे धूप छाँव न लगे, इसको कड़ी मतलब ये सख्त धूप सख्त मौसम से महफूज रहे। जब आप पाकिस्तान को ये इस तरह महसूस करेंगे कि ये आपका अपना है, इसके बगैर आपका कोई हाल नहीं है, कोई गुजारा नहीं, और इसके बगैर आप गुलाम हैं, तो फिर आपकी इसकी हिफाजत भी करेंगे और इसकी तरक्की भी करेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने मेरे दोनों मेहमानों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो हमें अपने अंदर असासी जिम्मेदारी पैदा करनी है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो अल्लाह ताला ने बहुत सी नियामतों से हमें माला माल किया है, लेकिन शर्त यह है कि हमें अपने मुल्क के साथ मुखलिस और फेयर होना चाहिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ राजा को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।